रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां C49 न्यूज़ की स्क्रीन पर, और मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां के अंदर हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत लेके आते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा साहिबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मंसूर मुर्तज़ाई साहिब। मैं सबसे पहले अल्लामा साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, आज का हमारा जो मौजू है वो है दीन कहाँ से सीखें। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपको रिक्वायर होती है किसी चीज़ की, तो आप सर्च करते हैं, हर चीज़ आपको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। अब हमने दीन कहाँ से सीखना है, इस हवाले से हम आज बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आज आपको एक कोई तहरीर आती है और उसमें लिखा होता है कि रबीउल अव्वल आने वाला है, आज रबीउल अव्वल का यानी कि 1 तारीख है, और हदीस पाक में आता है कि जो रबीउल अव्वल की मुबारक देगा उसको इतना इतना सवाब मिलेगा। अब इस तरह की बहुत सी ऐसी रमज़ान मुबारक के हवाले से भी आती हैं कि रमज़ान की जो आपको मुबारक देगा उसको जन्नत की खुशखबरी, इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको बस एक नफसियाती तौर पे हम कहते हैं बस ये जन्नत की खुशखबरी है, जन्नत ऐसी आसानी से मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, उनको दरादर शेयर करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ की तहकीक नहीं करते कि कुरान हदीस में ये चीज़ मौजूद है या नहीं है। बाज़ टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी अच्छी बात या ऐसा कोई हुक्म कि ये करोगे तो ये होगा, कुरान मजीद की फ़लाँ आयत का ये तर्जुमा है, और मैंने ख़ुद तहकीक की जाके। कुरान मजीद हर मोबाइल में आजकल कुरान मजीद भी मौजूद है, और तर्जमे वाले कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे ना कोई आयत इस तरह की है, ना ही इस तरह का कोई तर्जमा है। तो इस तरह आवाम को अपनी मर्ज़ी का जो दीन सिखा रहे हैं कुछ लोग, जो हमें दीन से दूर करना चाह रहे हैं, लिबरलिज़म की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, दीन इस्लाम से हमें दूर करना चाह रहे हैं, और फिर वो इस तरह की कोई मीठी बातें करते हैं। और फिर इन बातों का नुकसान क्या होता है कि हमारे जो नौजवान हैं वो कहते हैं ये तो बात कुरान मजीद में लिखी हुई है, ये हदीस में पढ़ी, हालांकि उन्होंने ना तहकीक की है, ना पढ़ी है कहीं, ना लिखी है। लेकिन एक बंदे ने सिर्फ तहरीर, अच्छी बात लिख के तहरीर करके कह दिया कि ये हदीस की फ़लाँ नंबर किताब में फ़लाँ हदीस है, हम उसको मान लेते हैं। और इसका नुकसान हमारे मुआशरे पर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल दीन से दूर होती जा रही है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो दीन सीखा जा रहा है या सिखाया जा रहा है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बाकायदा दीन पढ़े नहीं हुए लेकिन वो दीन सिखा रहे होते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले अल्लामा साहब से सवाल करूँगा। अल्लामा साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि सोशल मीडिया का मुस्बत और मनफी असर जो हमारे मुआशरे पे पड़ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि एक दफ़ा फिर आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में गुफ्तगू का मौका दिया, और एक अच्छी बात हमें सुनने और सीखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। जो बात आपने फरमाई कि सोशल मीडिया के हमारे माशरे पर मुस्बत और मनफी असरात क्या हैं, जी जी, देखें दोनों पहलुओं से अगर देखें तो असरात तो हैं, बिल्कुल सही। इनका इनकार कतई नहीं किया जा सकता, भले वो पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में हो। जी जी, अब पॉजिटिव सेंस में अगर बात करें या नेगेटिव सेंस में बात करें तो नेगेटिव भी देख लें कि सोशल मीडिया की वजह से बड़ी हद तक आपने बात खुद भी इस पर वजाहत फरमा दी कि नेगेटिव मामलात हमारे सोशल मीडिया की वजह से ये हो गए कि हम तालीम और तहकीक से दूर हो गए। जी जी, सुनी सुनाई बात पर अमल कर लिया, जी जी, बस नज़रों से गुज़री और ख़ुद को अच्छी लगी तो आगे शेयर भी कर दी, आगे दूसरों तक भी पहुंचा दी, और उसकी तहकीक में नहीं गए। सबसे पहला तो नुकसान ये हुआ कि सोशल मीडिया ने हमसे तहकीक का हक़ छीन लिया, और बग़ैर तहकीक के हम इसमें कूद पड़े। बिल्कुल सही। दूसरा नुकसान जो सोशल मीडिया की वजह से मैं बिलखुसूस मजहबी पैराई में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जनरल बात नहीं कर रहा, कि दूसरा नुकसान हमारे यहाँ ये हुआ कि गैर अहल आदमी जी जी, वो अहल बंदे की जगह पर बैठकर फैसले करने लग गया। बिल्कुल सही। एक आदमी है, उसे बुनियाद का नहीं पता, जी जी, उसने डीपली दीन को पढ़ा नहीं, दीन के किसी
جز کو پڑھا نہیں اور اس کی جزیات پر اس کا ادراک اور مشاہدہ یا اس کی گرپ نہیں ہے، لیکن اس نے سن کے اور دیکھ کے اور ایسے ہوا میں تیر چھوڑنے شروع کر دیے، اور غیر اہل آدمی وہ اہلیت کی جگہ پر بیٹھ کر فتویٰ بازی کرنے لگ گیا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر نقصان یہ ہوا کہ معاشرتی طور پر ہم ایک انتشار کا شکار ہو گئے۔ اب ایک عام آدمی کسی بھی مذہبی موضوع پر اگر وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے یا معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس پر کیا کروں۔ اب ایک ہی موضوع پر 20 موقف اور 20 فتاوی جات آپ کو نظر آ جائیں گے، بالکل ڈیفرنٹ انداز میں، مختلف انداز میں، بالکل مختلف انداز میں، اور اس میں ہر کسی نے اپنی بکری ہانکی ہوئی ہے اور اپنی گائے ہانکی ہوئی ہے۔ تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے کہ جس کے پاس موبائل ہے شاید سارا دین اسی کے پاس ہے۔ تو اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ہاں انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تیسری میں بات اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا منفی پیرائے سے، کہ جب بھی کسی شے میں بے یقینی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے نا تو وہ چیز کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دین کے بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کا تعلق ہی صرف اعتقاد اور یقین کے ساتھ ہے۔ جب آپ کا اعتقاد اور آپ کا یقین کمزور ہو گیا تو یقیناً آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے اعتقاد کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے، اور وہ سوشل میڈیا کی افراتفری کی وجہ سے وہ بے یقینی کا شکار ہو گئے۔ اور جب وہ بے یقینی کا شکار ہوئے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ آپ تراویح کا مسئلہ لے لیجئے، اب تراویح 1450 1450 سال سے امت پڑھتی آئی، لیکن سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو اب ایسے عجیب موقف سامنے آ گئے کہ تراویح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اور تراویح کے بارے کوئی اتنی تاکید نہیں ہے، یہ تو بس پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو ٹھیک، تب بھی ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کی بات کرتی تو اب ہمارے ہاں تو پہلے ہی کمزوریاں ہیں، اعمال کی کمزور، ایمان کی تو وہاں پہلے سہولت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، ابھی کہاں سے سہولت ملے؟ ہاں، ہم آرام طلب اور سہولت طلب ہیں، تو ہمارے ہاں تو پہلی کمزوریاں ہیں اعمال کے حوالے سے۔ اب اس میں ایک عام مسلمان جو کہ خالصتاً دین سیکھنا چاہ رہا ہے اور یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ مجھے صحیح حکم ملے، کہ اگر واقعتاً اس کا حکم ہے تو میں اس پر باقاعدگی سے عمل کروں، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو بھی حکم ہے اس حوالے سے دیکھ لوں۔ اب ایک ایسا سادہ آدمی جب اس طرح کی بات جب سن لیتا ہے، دیکھتا ہے، تو اب اس کا ایمان بھی کمزور ہو رہا ہے اور اس کا عمل بھی کمزور ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ تو وہ سارے پہلو ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف دین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت زیادہ بے یقینی کی فضا قائم ہو گئی سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو مثبت پہلو اور مثبت پیرائے ہیں، یقیناً ان سے بھی پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ مثبت اثرات یقیناً ہم سب کو معلوم ہے کہ اس سے تحقیق کرنا آسان ہو گیا، اس سے کتاب پڑھنا آسان ہو گیا، اس سے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا۔ اور پہلے ہمیں کسی بات کے لیے، لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے ہمارے پاس دو ہی ذریعے تھے، یا تو ہم لائیو جا کر ان سے بات کر لیں، جلسے کی صورت میں ہو یا اجتماع کی صورت میں ہو، اور دوسری صورت یہ تھی کہ یا ہم اپنی بات کتابی صورت میں تحریر کر کے تو وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو اب یہی دو ذرائع تھے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ذرائع ابلاغ میں کافی وسعت پیدا ہو گئی، اور ہم اپنی بات بآسانی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یقیناً اس کے یہ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں، یہ پہلو بھی ہیں۔ اور جس طرح پرانے زمانے میں ایک بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی اطلاع دینے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا، 2-3 دن لگ جاتے تھے اطلاع دینے میں۔ تو پھر آج جدید دور ہے، ابھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو میسیج کیا، کال کی، اور 10 منٹ کے اندر بندہ پہنچ بھی جاتا ہے۔ ہاں جی، اس طرح۔ اور پھر آپ رمضان شریف میں دیکھیں نا کہ رمضان شریف میں اب ہمارے پہلے صورتحال یہ ہوتی تھی کہ
مسجد کے اعلان پر اعتماد کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اب یہ کہ ہمارے پاس ہر کسی کے پاس کیلنڈر آ جاتا ہے، اس کے موبائل میں موجود ہوتا ہے، تو ہر بندہ اپنے حساب سے سفر میں بھی ہو تو اسے دقت اور پریشانی نہیں ہوتی، وہ آرام سے دیکھ لیتا ہے کہ افطاری کا وقت کب ہو رہا ہے یا سحری کا وقت ختم کب ہو رہا ہے، تو یقیناً آسانیاں تو ہیں، بالکل سہولتیں تو ہیں اس میں۔ علامہ صاحب، ایک تعلیم وہ ہے کہ جو ہم سوشل میڈیا پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بعض ایسے محققین ہیں یا جس طرح سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سے ایسے آپ کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ملیں گے اور جو کہ بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دین بھی وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، جس طرح ایک ڈرامہ کرنے والا یا ایک ایکٹر ہوتا ہے، وہ رمضان المبارک میں آ کے دین کے نام پہ پروگرام کر رہا ہوتا ہے، مذہبی پروگرام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوتا ہے، اور 11 مہینے وہ ناچ گانا کر رہا ہوتا ہے، سارا یہ سسٹم ہوتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ سوشل میڈیا پر دین سکھانے والے لوگ ملیں گے، اور دوسری طرف وہ علماء ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سبقن دین پڑھا ہے۔ اب ہم کیا کریں، دین کہاں سے سیکھیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو عام بندہ ہے وہ کیا کرے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر جو کنٹرول ہے یہ ان لوگوں کا بھی کنٹرول کافی حد تک ہے، تو اس میں کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ مصطفی صاحب، میں عرض کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ کافی حد تک ہے ان لوگوں کا، جو فلم بنانے والے اور ڈرامہ بنانے والے لوگ اداکار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک نہیں ہے بلکہ بہت حد تک ہے، بالکل، اور انہی کا کنٹرول ہے، کیونکہ لوگ ویسے بھی ان کو جانتے ہیں عام طور پہ، تو ان کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس میں لوگ زیادہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں علماء کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کا سوشل میڈیا پر ایک نیٹ ورک ہو یا اچھا خاصا نیٹ ورک ہو، بہت کم تعداد میں۔ اور دوسری بات، دو باتیں میں یہاں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مکس ہو گئیں یا ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ پہلی بات ہے کہ ایکٹر آ کے دین سکھاتا ہے تو کیا اس کو سکھانا چاہیے یا اس کی نسبت کوئی عالم آ کے سکھائے؟ تو دیکھیں، میں یہ عرض کروں گا بڑے تحمل اور بڑی سمجھ بوجھ کے بعد کہ اصل بات ہے سوال کرنا۔ تو اگر کوئی ایکٹر آ کے دین کے متعلق ٹی وی چینل پر سوالات کرتا ہے تو میرا خیال سوال کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور سوال اسے کرنا بھی چاہیے، اور سوال اسی کو کرنا چاہیے جو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سوال کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اب لیکن اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ اگر جواب کے لیے وہاں جی اصل چیز یہ کہ جواب کون دے رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر جواب دینے والا عالم ہے اور وہ وہاں موجود ہے، جواب دے رہا ہے، تو پھر میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے کسی ایکٹر کے پروگرام کرنے میں، کہ مذہب کے بارے سوال کرنے میں ہر کسی کو یکساں اجازت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کے سوال میں پوشیدہ تھی وہ یہ کہ ایک سطحی علم ہے، بالکل صحیح ہے، کہ ہم نے دیکھا تبصراتی علم آپ کہہ لیں، تجزیاتی علم آپ اس کو کہہ لیں، ایک تو وہ علم ہے، اور ایک وہ علم ہے کہ جو کسی درس گاہ میں، جو کسی انسٹیٹیوٹ میں سبقن اور تدریجن سیکھا۔ بالکل تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرے خیال سے فرق بڑا واضح ہے۔ آپ بالکل اسے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے میڈیکل کی فیلڈ میں ایک آدمی وہ ہے کہ جسے پتہ ہے کہ بخار کے لیے فلاں دوائی دی جاتی ہے، سر درد ہو تو آپ اس کو فلاں دوائی دے دیں، جسم میں درد ہو تو فلاں دوائی دے دیں۔ ایک بندے کو صرف اتنا پتہ ہے، اور ایک اسی شعبے کا ایسا آدمی ہے کہ جس نے اس کو سبقن اور تدریجن پڑھا ہے، اور وہ تمام امراض کو بھی جزیتاً جانتا ہے، اور اس کے تشخیص اور تشخیص کے بعد اس کی علاج کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ جانتا ہے کہ کس فارمولے کے ساتھ کیا ریئیکٹ ہوگا اور کس فارمولے کے ساتھ کیسا ریئیکٹ ہوگا۔ تو یہ فرق بڑا واضح ہے کہ کبھی بھی سطحی علم والا وہ سبقن اور تدریجی علم کا کبھی بھی قطعاً مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو سطحی علم ہے وہ ہر کسی کو آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہمیشہ اتھینٹک اور حتمی بات اسی بندے کی ہوگی جس نے اس کو تدریجن پڑھا ہے، جس نے اس کو سبقن پڑھا ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں بھی اگر ہم
پوچھیں تو سطحی علم والے سے آپ رائے اور مشورے کی حد تک تو پوچھ سکتے ہیں، بالکل صحیح. لیکن جو فیصلہ کن بات ہوگی وہ کسی سطحی علم والے کی نہیں ہوگی، وہ حتمی بات تدریجاً اور سبکن پڑھنے والے کی بات ہوگی، اور اسی کی بات پر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اور اسی کی بات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. بالکل علامہ صاحب، بالکل ٹھیک ہے. ابھی ناظرین ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ کے علامہ صاحب سے بات کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ جو سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات ہیں ہمارے معاشرے پر کیا ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ سوشل میڈیا کے ہمارے معاشرے پر مثبت اور منفی اثرات جو ہماری نوجوان نسل پر ہو رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دین سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ابھی علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ جس طرح ایک بندہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جس نے سطحی تعلیم حاصل کی ہے اور عمیقی تعلیم، یعنی کہ ایک بندے نے سبکن 8 سالہ درس نظامی کا کورس کیا ہے اور ڈیلی بیس پہ استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے، یا آپ اسے جس طرح علامہ صاحب نے ایک مثال دی کہ ایک ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، یا ایک میڈیکل کا کوئی بندہ ہے. اگر عام روٹین میں ہم بات کریں کہ اگر سر میں درد ہوتا ہے تو عام ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں پیناڈول کی گولی کھا لو یا ڈسپرین کی گولی کھا لو. اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ پہلے اس مرض کی تشخیص کرے گا، وہ مرض کیوں ہوئی ہے، سر میں درد ہونے کی وجہ کیا ہے، آپ کا بلڈ پریشر تیز ہے، آپ کے معدے میں گیس ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، یا کوئی ٹینشن ہے، کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر پہلے تشخیص کر کے پھر علاج تجویز کرے گا، دوائی تجویز کرے گا. اور جو عام ہمارے گھروں میں ایک ہوتا ہے، یہ فرق ہے ایک درس یعنی کہ درجہ بدرجہ پڑھنے والے میں اور ایک سنی سنائی بات والے میں. یعنی کہ عام گھروں میں کیا ہوتا ہے، پیناڈول کی گولی کھا لو، لیکن جو ایک ڈاکٹر ہے وہ پہلے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرے گا، سارا تحقیق کر کے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کیا کیا مسئلہ ہے، پھر آپ کا علاج تجویز کرے گا. پھر آپ کو چاہے وہ پیناڈول کی گولی دے، لیکن وہ آپ کا پہلے یعنی کہ مرض ڈھونڈے گا آپ کی. تو اسی طرح جس طرح دین کے بارے میں ہم تھوڑی نرمی کر جاتے ہیں، ہر چیز میں ہم دین کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو دین کہہ رہا ہے بس دین بہت نرم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ناظرین دین کے بارے میں اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہمیں قرآن و حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، اور قرآن و حدیث کی یعنی کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. علامہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے کون کون سی ایسی شخصیات ہیں جن کا ہم انتخاب کریں اور ہم دین سیکھیں، پھر دین کے حوالے سے بات کریں. جی اس میں دیکھیں کہ بات جہاں سے آپ نے شروع کی نا، جی کہ ہمارے ہاں ایک سطحی علم ہے، پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے تدریجاً اور سبقاً اس فن کو سیکھا ہے. جی تو ظاہری بات ہے جب بات یہ کلیئر ہوگی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ سطحی علم والا اپنی ایک اچھی رائے یا اچھا مشورہ تو دے سکتا ہے، بالکل صحیح، لیکن وہ حتمی یا فائنل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کسی بھی شعبے کا ہو. بالکل اسی طرح دین کے بارے میں بھی جتنے سطحی لوگ ہیں جو سطحی علم رکھتے ہیں اور اس میں کتابوں کا مطالعہ کیا یا اہل علم کے پاس بیٹھ کر ان کی گفتگو سنی، ان کی باتیں سنی اور ان سے حقائق جانے، تو ایک تو یہاں تک ہے. یا اس طرح کے لوگ ہیں جس میں مختلف نام آتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ کو کسی شخصیت سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو. ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس میں نام آتا ہے. اب یہ اسی طرح جو ہمارے آج کل موٹیویشنل سپیکرز ہیں، اب ان کے نام اس میں آتے ہیں. وہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، بے شمار 20 اس طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں. اب یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو سبقاً اور تدریجاً نہیں پڑھا. یہ تجرباتی علم ضرور رکھتے ہیں، تجزیاتی علم ضرور رکھتے ہیں، اور لیکن کسی بھی چیز کے بارے میں حتمی اور فیصلہ کن بات نہیں کر سکتے. اب ان کی جتنی بھی گفتگو ہے، میں کبھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو سنیں یا نہ سنیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے خود کرنا ہے. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بات کو آپ ایک مشورے اور رائے کی حد تک تو لے سکتے ہیں، لیکن ان کی بات آپ حتمی اور فائنل نہیں سمجھ سکتے. آپ کو حتمی اور فائنل بات کے لیے اس بندے کا سہارا لینا پڑے گا جس نے اس کو سبقاً اور تدریجاً پڑھا ہے. بالکل صحیح. اب اس میں درس نظامی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن میں بہت زیادہ نہیں سمجھتا کہ درس نظامی ہی کافی ہے، کیونکہ درس نظامی اتنا تو ضرور ہے کہ درس نظامی کیا ہوا آدمی وہ اصول و ضوابط کو
یا چیزوں کو باریکی سے اس نے دیکھا ہوتا ہے, بالکل لیکن اس کے بعد بھی ہر درس نامی والا بھی اس کے لیے ویلڈ نہیں ہے. تو جس بندے نے اس کو تدریجاً اور سبقاً پڑھا ہے وہ آپ کے لیے حتمی اور فیصلہ کن بات کر سکتا ہے. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں یہ بات بڑی شد و مت کے ساتھ ہوئی بھی ہمارے سوشل میڈیا پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث پاک روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر کسی جگہ پر گئے, اور جب وہاں اس پنچایت سے فارغ ہوئے تو جو اس محلے کا جو کوڑے کا ڈھیر تھا وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. بالکل صحیح. اب یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. اب اس حدیث کو لے کر اب آپ کو فرق کلیئر ہو جائے گا کہ ایک سطحی علم والا کیا بات کرے گا اور ایک سبقن اور تدریجی علم والا کیسے بات کرے گا. اب سطحی علم والوں نے اس پر کیا بات کی, حدیث پڑھی اور حدیث پڑھ کے کہا لو جی آپ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتے ہیں, بلکہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے, کیونکہ سرکار علیہ السلام نے اس طرح کیا تو لہٰذا یہ اب ہمارے لیے سنت بن گئی. اب یہ ہے وہ سطحی علم, لیکن اس میں حقیقی اور تحقیقی علم کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ حدیث کب کی ہے, یہ حدیث کس موقع کی ہے, اور اس وقت کی وجوہات کیا تھیں, پھر اس موضوع پر کیا اور بھی احادیث موجود ہیں, کیا دیگر فرمان بھی موجود ہیں, یا اس موضوع پر کیا قرآن پاک کی آیات موجود ہیں. آپ مکمل اس پہ ریسرچ کریں. ریسرچ کرنے کے بعد اگر اس موضوع پر آپ کو مزید مواد اور بھی ملتا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھیں, اور اس کو دیکھنے کے بعد ان کی جرح اور تعدیل کرنے کے بعد آپ ایک بات نکالیں گے, ایک مسئلہ بیان کریں گے. جیسے اسی اب یہ موضوع چلا ہے تو میں عرض کر دوں اسی موضوع پر اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین, آپ کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے وہ بندہ جھوٹا ہے, وہ شخص جھوٹ بولتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کہاں کھڑے ہیں, ان دونوں حدیثوں کو آپ کس طرح لیتے ہیں. ایک طرف سرکار کا عمل ہے اور وہ صحیح حدیث ہے, اور دوسری طرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں. جی جو گھر کی خاتون ہیں, جو ساتھ رہی ہیں, جنہوں نے سفر حضر دن رات مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزارے, گھر کا سارا ماحول انہوں نے دیکھا. اب وہ اس بات کی تردید کر رہی ہیں کہ جو شخص اس طرح کہے کہ سرکار کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے وہ جھوٹا ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ اس معاملے میں کوئی مزید بات ہے, مزید ہمیں اس پہ ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت ہے, اور وہ تحقیق کرنے کے بعد علماء نے اس میں ایک فائنل بات کہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جس کو حضرت انس بیان کر رہے ہیں, وہ عمل زندگی میں صرف ایک دفعہ ہوا, ایک موقع پر, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ جو بات کر رہی ہیں وہ سرکار کے معمول کی بات کر رہی ہیں, روٹین کی بات کر رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اور روٹین یہ تھی کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. اور وہ جو بات ہوئی, پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر کی خاتون ہے, اور حضرت انس وہ باہر کے شخص ہیں, اور انہوں نے باہر کا واقعہ بیان کیا. باہر وہ ایک موقع پر اس طرح ہو گیا, لیکن جو روٹین تھی وہ بیوی کو معلوم ہے, اسے پتہ ہے کہ روٹین کیا ہے. تو اب روٹین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کر دی کہ روٹین یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر علماء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی روایت ہے یا عمل ہے وہ صرف ایک دفعہ ہوا. تو اب اس کو محمول کیا جائے گا کہ روٹین اور عادت یہی ہونی چاہیے کہ انسان بیٹھ کر پیشاب کرے, لیکن اگر کوئی عذر ہے, بیٹھنے میں کوئی تنگی ہے, یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یا گھٹنے میں تکلیف ہے, اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بھی اجازت ہے, حکم نہیں ہے, اجازت ہے, وہ بھی اس شرط پر کہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے کپڑوں کو ناپاک نہ کریں. تو اس طرح یہ فرق واضح ہوتا ہے کہ آپ ایک حدیث پڑھی اور یا سنی اور اسی حدیث کو لے کے آپ نے فتویٰ جاری کر دیا, یا ایک آیت پڑھی یا سنی اور اسی کو لے کر آپ نے فتویٰ جاری کر دیا. علامہ صاحب ایک حدیث بھی وہ بھی ہم نے علماء سے سنی ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے اپنی مرض بتائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنی کا پیشاب پینے کا حکم دیا. جی یہ بھی ہم نے سنی ہے. جی اس طرح کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں. آپ کتب احادیث کے اندر دیکھیں تو بیسیوں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. اور ہماری نماز کے طریقوں میں کئی اس طرح کی چیزیں, آپ رفع الیدین پر بات کر لیں, اس میں یعنی اختلافی احادیث موجود ہیں. ہاتھ تکبیر میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں, کان کی لو تک یا سینے تک, اسی طرح ہاتھ باندھنے کے معاملے میں
اس طرح کے بیسیوں احادیث موجود ہیں. نماز کے وقت کے حوالے سے، اوقات کے حوالے سے، ظہر کے آخری وقت کے حوالے سے ایک شدید اختلاف موجود ہے اور دونوں طرف کی احادیث موجود ہیں. تو لیکن بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف کسی ایک حدیث کو پڑھ کے یا سن کے اور اس پر فتویٰ جڑ دینا اور فیصلہ کر دینا کہ اور یا اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا، یہ کبھی بھی انصاف نہیں ہے. انصاف تب ہے کہ جب آپ اس کی مکمل ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد اس کا نتیجہ نکالیں اور اس کے جو دیگر پہلو ہیں ان کو جزوی طور پر دیکھ کر پھر فیصلہ کریں. اور یہ جزوی طور پر اور مکمل ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ، جس میں گرامر کی تحقیق ہے، جس میں عبارت کی تحقیق ہے، جس میں الفاظ کی تحقیق ہے، جس میں لغت کی ہے، جس میں علم بیان اور بدیع اور علمانی، اور یہ پورا ایک جہان ہے. جب آپ ان تمام چھننیوں سے ان کو چھن کے پھر آپ جب بات کریں گے اور نتیجہ نکالیں گے تو پھر آپ ایک حتمی فیصلے تک پہنچ پائیں گے. اور یہ صرف یہ کام صرف وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس نے سبقاً اور تدریجاً اس کو پڑھا ہو. میں پھر اپنی پہلی بات پر آتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے سطحی علم والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے درجہ بدرجہ اور تدریجاً نہیں پڑھا، ان کی رائے کو حتمی اور فائنل نہ سمجھیں. ان کی بات کو صرف مشورے کی حد تک یا رائے کی حد تک لیں. جیسے گھر کا ایک سیانہ بندہ کسی مرض کے لیے کہہ دیتا ہے کہ جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو چلو فلاں چیز کر لو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اس طرح کے صرف اس حد تک لیں. لیکن جس طرح ہم اپنے میڈیکل میں حتمی رائے ایک مستند ڈاکٹر کی رائے کو لیتے ہیں، فیصلہ اسی کی بات پر کرتے ہیں، تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہمیں ادھر ادھر نہیں جھانکنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک مستند عالم سے رجوع کرنا چاہیے اور وہی ہمارے مسئلے کا صحیح اور درست حل بتا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی اور سوشل میڈیا کے ہمارے معاشرے میں مثبت اور منفی پہلو جو ہیں. یقیناً اس کا مثبت بہت زیادہ فائدہ ہے دین سیکھنے کے حوالے سے. جس طرح پہلے پرانے زمانے میں ایک کیسٹ ہوتی تھی، ریکارڈنگ کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا. آج سوشل میڈیا ہے، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں، آپ ہر کسی کی آواز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک عالم دین کی بات ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو فوری چند منٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر بھی بھیج سکتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. اس کا یہ سوشل میڈیا کا یہ پازیٹیو یوز ہے. ہم دین کا کام کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اگر ہم دین کا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. علامہ صاحب، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک نیکی کا کام ہے، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ نے کوئی نیک چیز آگے شیئر کر دی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور اگر آپ نے کوئی کسی کو گانا، کوئی اس طرح کی کوئی ایسی یعنی کہ گناہ والی چیز، آپ نے کوئی ویڈیو ایسی سینڈ کر دی تو وہ آپ کے لیے یعنی کہ عذاب کا سبب بھی بنے گا، وہ بھی ایک گناہ جاریہ بھی بن جائے گا. جی جی، کیوں نہیں. ظاہری بات ہے کہ جس چیز کا کرنے کا فائدہ ہے اور جس کو کرنے پر اجر مل رہا ہے تو اس کو نہ کرنے پر گناہ بھی ہے. یا جس کے کرنے پر گناہ مل رہا ہے تو اس کو نہ کرنے پر اجر بھی ہے. تو اگر یہ صدقہ جاریہ ہے تو جیسے آپ نے کہا یہ گناہ جاریہ بھی. یعنی کہ ایک بندہ اگر ایک گانا یا کوئی ایسی چیز جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے تو اس کو اگر وہ شیئر کرتا ہے تو اب اس کے شیئر کرنے کی وجہ سے آگے جتنے لوگ دیکھیں گے، جتنا ان کو گناہ ہوگا، وہ سارا اکٹھا ہو کے اس کے کھاتے میں بھی آ جائے گا. جی مصطفیٰ، دیکھیں حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی پر دلالت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود نیکی کرنے والا ہے. بالکل. تو اس حدیث کا دوسرا پہلو یہی ہے کہ برائی کی طرف دلالت کرنے والا، برائی کی طرف آمادہ کرنے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ خود برائی کرنے والا ہے. تو جس طرح اچھی چیز شیئر کرنے سے ثواب ہے تو یقیناً بری چیز شیئر کرنے سے اس کا گناہ بھی ہے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے بات کی. اگر آپ کسی اور موضوع پر گفتگو سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر اسکرین پہ آپ کو جو نمبر چل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے ہم سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں سوال بھی کر سکتے ہیں، کوئی موضوع سننا چاہیں وہ بھی سن سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.